अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के अहम इजलास में अदम शिरकत पर सरकारी वजाहतें भी अजब हैं। अपोजिशन को NRO ना देने वाले इमरान खान अचानक ही अपोजिशन पर इस कदर मेहरबान हो गए कि उनकी ख्वाहिश के एहतराम में इस इजलास में शिरकत ही ना की। सरकारी तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन वज़ीर आज़म की शिरकत नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी रहनुमा का नाम नहीं ले रहे। उधर बिलावल भुट्टो अमेरिका जा रहे हैं और शहबाज गिल को यूं लगता है कि वो CV देने जा रहे हैं कि अमेरिका को जिन खिदमात से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनकार किया, वो खिदमात बिलावल भुट्टो फराहम करने पर आमादा हैं। इल्ज़ाम संगीन है, लेकिन सवाल संगीन तक कि गिल साहिब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अब भी वाशिंगटन से मुंतखब होता है। दूसरी जानिब नून लीग ने खुद लाइन वाज़ेह कर दी है, जहां शहबाज हाजिर होंगे वहां मरियम गायब, जहां मरियम हाजिर होंगी वहां शहबाज शरीफ गायब। फिर नून से शीन निकलना तो सच हुआ ना। जराए के मुताबिक PDM के सवात जलसे में मरियम के बजाय शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। PDM कल सवात में पावर शो करेगी। ANP और पीपल्स पार्टी की रुखसती के बाद ये पावर शो कैसा होगा और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन जो अहम सवालात इस वक्त खुद हुकूमत और अपोजिशन सामने रख रहे हैं, उन्हीं पर करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ होंगे, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती के इंतहाई अहम इजलास, जहां सिविल और अस्करी दोनों लीडरशिप्स मौजूद थी, शिरकत नहीं की। किसके मुतालबे पर नहीं की या किस दबाव पर शरीक न हुए? बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। बहुत अहम ये दिन चल रहे हैं और पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ लिया है जो पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने एक माजी की पॉलिसी के बरक्स एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है और उसका इजहार पार्लियामान में अपनी तकरीर में किया और पॉलिसी विजन दे दिया। उसके मुताबिक इदारों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और अपोजिशन को उस जो हमारी पॉलिसी है उस पर ब्रीफिंग देने का बंदोबस्त किया स्पीकर की क़यादत में, और वज़ीर आज़म ने भी उसमें शरीक होना था। लेकिन बाज़ जो अपोजिशन के रहनुमाओं की शायद ये ख्वाहिश थी कि वो ना आए ताकि माहौल जो है वो सियासी ना बने, उसकी बिना पे वज़ीर आज़म नहीं गए। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी बना दी गई, और मेन चीज़ से इसकी तवज्जो हटाने के लिए सियासतबाजी शुरू होगी। वज़ीर आज़म स्पीकर के आपको जो उन्होंने ऑफिशियल जो बयान दिया उसके मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि आप वज़ीर आज़म को इसमें ना बिठाएं ताकि वो सदाकत साहब या तो किसी का नाम ले दें, ये कौन से अपोजिशन रहनुमा है जिनकी बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुन ली, और क्या ये वाकई इतनी गैर अहम बात है कि इतने अहम इजलास में जहां पॉलिसीज डिसाइड हो रही हैं, स्टेट पॉलिसीज रीजन को देखते हुए, वहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना बैठे? ये कैसे हो सकता है सर? आयशा, पॉलिसी कोई मुशावरत नहीं हो रही थी। इट इज़ टू ब्रीफ अबाउट द पॉलिसी कि पॉलिसी जो बनी है उनको ब्रीफिंग देनी थी। वज़ीर आज़म को रोज़ ब्रीफिंग मिलती है, वज़ीर आज़म ब्रीफ्ड होते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, और उनके जो नीचे इदारे हैं वो उस पॉलिसी के मुताबिक अपोजिशन को अपना लाया अमल पे एतमाद में लेने के लिए थी। और आपको फवाद चौधरी साहब जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट पे ये चीज़ की गई। अब इस मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है सदाकत साहब, मेरे लिए अहम ये है कि 3 साल में कभी शहबाज शरीफ साहब की बात ऐसे तो वजीर आजम ने ना मानी हो, वो तो एक दूसरे को सुनने के लिए वहां नहीं बैठते। मैं तो पिछला रेफरेंस सामने रखते हुए सवाल रख रही हूँ कि शहबाज शरीफ ने राय का इजहार किया और वजीर आजम इमरान खान ने कहा ठीक है जी मैं यहाँ नहीं बैठता। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी आयशा, इशू पे बात होती है। कोई सियासी इशू हो, कोई कौमी इशू हो, कोई पार्लिमानी इशू हो तो एक बात है। ये इशू कौमी इशू था जो सियासत से बालातर है, और अगर अपोजिशन को इस पे अपोजिशन को इस पे लाने के लिए और एक पेज पे लाने के लिए इससे बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। अगर वैसे सदाकत साहब माजरत कतई कलामी की, क्या अगर वजीर आजम साथ बैठते तो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स ही हो जाते वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान? अभी चंद दिन पहले उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के लिए हाथ बढ़ाया, अपोजिशन को दावत दी। अगर ये बैठ ही जाते ये 7-8 घंटे दोनों इकट्ठा, आप नहीं समझते शायद कुछ मुस्कुराहटें, कुछ गुफ्तगू, कोई हाल अहवाल पूछते एक दूसरे का, कोई मामला आगे बढ़ता, कोई इनके दरमियान भी नरमी पैदा हो जाती?
عائشہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے حال احوال کا بڑا اچھا پتہ ہے، لیکن جب ایک پارٹی کہے کہ وزیر اعظم نہ ہو تو ہم کمفرٹیبل ہیں تو پھر اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل کیا نا ان کو. آپ سمجھتی کہ کمفرٹیبل اس طرح ہوتے ہیں. شہباز صاحب سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں شاید وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کھل کے بات نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے کیا کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کو تھوڑا سا پردے داری بھی چاہیے تھی نا. صحیح ہے. یہ پوچھتے ہیں پھر پہلے نہال ہاشمی صاحب سے. نہال ہاشمی صاحب، یہ تو آپ کے کمفرٹ زون کے لیے سب کچھ ہوا، تو کیا پرابلم تھی؟ شہباز شریف صاحب کیا وزیر اعظم کی موجودگی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کیوں آپ لوگوں نے دباؤ ڈالا؟ کیوں بلیک میل کیا حکومت کو اس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ جی آپ بھی اب جونیئر تو نہیں، بہت سیزنڈ اینکر پرسن ہے، بلکہ پولیٹیکل اینکر پرسن ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کشمیر ایشو پہ، ایف اے ٹی ایف پہ اور بہت ساری ایشوز پہ عمران خان صاحب نہیں آئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. اور جو آدمی از خود یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا، جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں انہی کو ہونا چاہیے، تو وہی لوگ ہیں. اور اگر شہباز شریف صاحب کی کوئی بات پہ انہوں نے ان کو ایکسیس دیا، تو شہباز شریف تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ استعفیٰ دیں، آپ گھر جائیں. شہباز شریف صاحب جو باتیں یا تو پھر شہباز شریف سے اتنا امپریسڈ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں شہباز شریف جیسا لیڈر نہیں ہوں، نہ میں نے پنجاب کو وہ ترقی دی ہے، نہ دلا سکتا ہوں. میں شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے پہ اپنے تختیہ لگاتا ہوں. کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھ لیں کہ شہباز شریف صاحب یہ پروگرام تو آپ نے انیشیٹ کیا تھا، یہ منصوبہ تو آپ کا تھا، اور اس پہ عمران خان صاحب تختیہ لگا رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، کیا نون لیگ کی جانب سے واک آؤٹ کی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وزیر اعظم ہوں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے؟ کیا کوئی دھمکی، کیا کوئی بات، کیا کوئی پیغام کچھ پہنچایا آپ لوگوں نے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی دن ان کو ایک دعوت دی تھی، آئیں مشتاق جمہوریت کریں. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا آئیں مل کے پاکستان کو آگے بڑھائیں، آئیں پارلیمانی نظام کو بہتر کریں، آئیں اداروں کو مضبوط کریں. جو صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بہت سے راز و نیاز کرنے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور پھر حکومت نے باہر بتایا بھی کہ شہباز شریف ہی آس پاس تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو وہ راز و نیاز کرنے کے تو اور بھی بہت سے موقع اور جگہ ہوں گی. تو کمفرٹیبل ماحول ملا ویسے آپ لوگوں کو؟ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، موجودہ حالات کے ساتھ ہم تو ووٹ کو عزت دو کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں. انکمفرٹیبل ہمیں، چونکہ ہمارے بیگیج میں بے شمار پاکستان کی خدمت کے کارنامے اور کارڈ ہیں، ان کے بیگیج میں ہمارے منصوبے پہ تختی لگانے کے علاوہ، یو ٹرن لینے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ، غلط بیانی کرنے کے علاوہ، عوام کو مہنگائی دینے کے علاوہ، بھاگ جانے کے علاوہ، لوگوں کو فیس نہ کرنے کے علاوہ، پورے 3 سال میں عمران خان صاحب نے 3 تقریر کی پارلیمنٹ میں. تو بھائی یہ تو فیس نہیں کریں گے، یہ تو بیچارے شرما رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں. آپ بھی سنتے کب ہیں انہیں؟ چلیں بریک لینے تھے. ایک منٹ سن لیں. انہوں نے افغان پالیسی نہیں بنائی. سن تو لیں نا، افغان پالیسی نہ انہوں نے بنائی. ان کو پالیسیز کا اور خارجہ کے بارے میں علی بے کا بھی نہیں پتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرمپ کے چکر میں آ کر کے کشمیر کا کام خراب کر دیں گے. سال اسی ٹرمپ کو بنا رہے. کبھی یہ ہمارے دوست ہوئے ہیں کہ آج ہمارے دوست ہوں گے؟ اور آج کشمیر میں مودی دندناتا پھر رہا ہے، 370 کو ختم کرتا پھر رہا ہے. تو یہ وہ بیچارے کمزور لوگ ہیں، یہ سہارے کے تلاش میں ہوتے ہیں. اپاج قیادت ہے یہ. نہال صاحب، ایک بریک کی اجازت، ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. کیا واقعی اس بریفنگ میں کون کون کمفرٹیبل تھا اور کس کی انکمفرٹ دکھائی دی؟ کچھ مزید گفتگو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سوال اٹھایا تھا بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کی عدم شرکت پر، وہاں پر کیا رائے ہے جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، گفتگو سنی حکومت کی بھی اور مسلم لیگ نون کیا موقف رکھ رہی ہے. آپ کی رائے میں اس بریفنگ میں وزیر اعظم نے شرکت نہیں کی تھی، کیا اپوزیشن کے احترام میں ایسا ہوا کہ اپوزیشن کمفرٹیبل رہے؟ خواہش تھی کوئی آپ لوگوں کی جانب سے بھی، ایسے شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی؟ دیکھیں، اگر اس قسم کی کوئی بھی خواہش ہوتی یا اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کبھی بھی یہ نہ پوچھتے کہ وہ کیوں نہیں تشریف لائے. بات یہ ہے کہ میں بالکل نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ بالکل 200% ایگری کرتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اصل میں
उनकी एक ذاتی अना का मसला है और उस ذاتی अना की कैद में इस तरह से हैं कि वो चाहे बड़े से बड़ा इशू हो, मुल्क की बड़ी से बड़ी जो है बात हो, वो उसको अपनी अना के ऊपर तरजीह देते हैं, अना को अपनी उनके ऊपर तरजीह देते हैं। अब आप देख लें सदाकत अब्बासी साहब ने जितनी दलीलें दी, इतनी कमज़ोर दलीलें हैं कि मुझे तो सुन के हैरानगी हो रही थी कि उन जैसे सीनियर शख्स जो हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं अपने वज़ीर आज़म साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उन्होंने कुर्बानी दी इस सेशन में ना आके। अब आप खुद सोचें कि इससे ज़्यादा अजीबो गरीब दलील कोई दे नहीं सकता कि इतने बड़े इशू के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के लिए वज़ीर आज़म साहब ने क्या कुर्बानी दी? ये कुर्बानी दी कि उसमें नहीं आए। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है और उनका ना आना जो है वो ये इस बात की गमाजी करता है कि उनको इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है अगर वो ये कहते हैं कि एज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही डज नॉट हैव द वो मॉरल अथॉरिटी टू सिट इन दैट मीटिंग, तो फिर शायद हम इनकी बात पे यकीन कर लेते। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन के कहने पर नहीं आए, ये बिल्कुल भी जो है मानी नहीं जा सकती बात। सेनेटर साहिबा, बड़ी माजरत के साथ एक तो फवाद चौधरी साहब ने भी शहबाज साहब का नाम लिया, अभी सदाकत साहब भी नाम ले रहे हैं और कहते हैं कि हमने कंफर्ट जोन के लिए के क्या जी अगर नहीं, ये कौन किसका कंफर्ट जोन? देखिए शहबाज शरीफ साहब ने अगर कोई उनके साथ बातें करनी थी क़यादत के साथ, हमारी अस्करी क़यादत के साथ, तो वहाँ पे 100 लोग मौजूद थे। तो 100 लोगों की मौजूदगी में तो कोई आप ऐसी प्राइवेट बात नहीं कर सकते जिसके अंदर जो है वो तीसरा बंदा जो है वो आपको गवारा नहीं होता। और वज़ीर आज़म साहब का एक अपना मनसब है, अगर वो उस मनसब को समझे कि उनका वहाँ बैठना कितना ज़रूरी था, कितना बड़ा गलत मैसेज उन्होंने भेजा है पूरी दुनिया को इस सिटिंग में ना बैठ के। और मजे की बात जो मैं सुन रही थी वासी साहब की, वो कह रहे थे कि वो पॉलिसी चूंकि दे चुके थे एक दिन पहले वो तकरीर करके फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उनको आने की जरूरत नहीं थी। वाह भाई वाह, ये कौन सी मंतक है? तो ये सारी बातें सुन के तो मैं अफसोस का इजहार ही कर सकती हूँ। और अगर एक लीडर ने अगर बफर्ज अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने आज तक अपोजिशन की और की कौन सी बातें मानी है जो ये माननी बहुत जरूरी थी इनके लिए। अपोजिशन को तो इन्होंने जो जिस तरीके से दीवार से लगाया हुआ है, अपोजिशन को जिस तरीके से केसों में उलझाया हुआ है, वो शख्स आप उसकी ये बात मानने को आप लोग तैयार हैं? ये एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी दलील कि वो कहे कि जी चूंकि मुझे अपोजिशन ने रिक्वेस्ट की तो मैं नहीं आया? तो ये तो बिल्कुल एक बेवकूफाना किस्म की अगर दलील अगर इसको मैं कहूंगी तो ये इसको कहा जाता है। बाकी ये एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल। सदाकत साहब की तरफ लेके जाती हूँ सेनेटर साहिबा, ये बड़ा अहम मामला है। मैं दोनों तरफ से वजाहत आ रही है, बस तसल्ली कैसे हो, तस्दीक कौन सही बात करे, क्योंकि यही मामला पहले कानून साजी पे हुआ जब कहा गया कि ऑपोजिशन एनआरओ मांगती है, जब ये फैक्ट का मामला चल रहा था। देखिए ये तो बिल्कुल, देखिए इनकी जो बातें हैं ये दिन रात यही एनआरओ जो एनआरओ इन्होंने देना था, इन्होंने अपने जानने वालों को सबको दे रखा है और दे भी रहे हैं, तो आपके सामने है सब कुछ। तो दूसरी बात ये कि जो सब कश्मीर इलेक्शन में ये करने जा रहे हैं, आपने देखा है जिस धड़ल्ले से जितने प्रिंसिपल ये अपने आप को शो कर रहे हैं। मैं इस पर आती हूँ सेनेटर साहिबा, मैं आगे आती हूँ, जी बात मुकम्मल करने दें। जी कीजिए। इतने प्रिंसिपल्स इनके होते जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा तो हम नहीं आए, इतने फर्माबरदार ये हो गए हैं। तो इस वक्त जो कश्मीर इलेक्शन के अंदर आप देख रही हैं कि स्टेट मशीनरी का, वुज़रा का, सरकारी वसाइल का जितना बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्रिंसिपल लोगों का काम है। अच्छे सवाल उठाए हैं आपने भी निहाल हाशमी साहब ने। सदाकत साहब, एक तो ये कि अगर वो कहते ये कह दें वजीर आजम हाउस से चले जाएं, या निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो निज़ाम नहीं चलता, कोई पॉलिसी नहीं, तो क्या फिर वजीर आजम साहब उनकी बात भी मान लेंगे? इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात ये कि ये भी खबरें कहीं ना कहीं घूम रही हैं हलकों के अंदर कि वजीर आजम साहब ने तो कहा अस्करी क़यादत को क्या जरूरत है ब्रीफिंग देने की ऑपोजिशन को, मैंने तो पॉलिसी वहां दे दी, जो रुबीना साहिबा भी बात करें कि पॉलिसी तो उन्होंने कहा मैं दे चुका, जरूरत नहीं है ब्रीफिंग की। क्या वजीर आजम ने ऐसा भी कोई पैगाम दिया था? अच्छा जी, 2-3 बातें हैं। एक तो निहाल साहब ने कहा इनकी कौन सी अफगान पॉलिसी है, तो इनको ज़रा इमरान खान की 20 साल पहले की तकरीरें सुननी चाहिए, जब पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही थी कि अफगान मसले का हल जो है ना वो अस्करी है और वज़ीर आज़म कहते थे कि सियासी है। फिर इनको देखना चाहिए कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने तकरीर की, ज़रा कैमरा लेके बाहर लेके जाएं, लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में कोई लीडर भी है। इनके तो लीडर जाके वो टाई कोर्ट में फंस के बेइज्जती करवा के आते थे, डू मोर की डांट खा के आते थे। पहली दफा किसी ने नो मोर का है, एब्सोल्युटली नॉट का है। एक जरा सुन लें,
سن لیں بھی ذرا برداشت کریں، نہال بھائی برداشت کریں کہ پہلی دفعہ کسی نے سٹینڈ لیا امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کے لیے، یہ ان کو بھی بتاؤں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان مشرف کے دور میں پاکستان کی جو ہے نا خود مختاری چیلنج ہوئی 13 دفعہ، اور پیپلز پارٹی اور نون کے دور میں 400 دفعہ یہ جو بیٹھے بنے پھرے ہیں، لیڈر بنے پھرے ہیں. کیا مشرف کا ریکارڈ ہے کہ مشرف کو بھی عمران خان نے برا بھلا کہا ہے، لیکن 13 حملے ہوئے ہیں ڈرون اس کے دور میں. اور سنیں ذرا روبینہ میری بات سن لیں، 341 حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. آپ وہاں سوٹ بوٹ پہن کے انہیں کہتے تھے حملے کریں اور ہم مذمت کرتے رہیں گے. آپ نے تو قوم کو شرمندہ کر دیا. پہلی دفعہ کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہے، اسے پارلیمان میں ویژن دیا، باقی اس ویژن کے مطابق اداروں نے پالیسی بنائی اور اس میں اپوزیشن کو بریف کرنا تھا. آپ کہاں مل سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، جس نے امریکہ کے سامنے بھٹو صاحب نے سٹینڈ لیا تھا تھوڑا سا. عمران خان نے پوری طرح کہا کہ ہم اپنے ماضی کے لیڈروں کی طرح کرائے کے قاتل نہیں ہیں کہ ہم جا کے افغانستان وار میں اپنے آپ کو جھونکیں اور جا کے امریکہ میں جا کے اس کے کلنٹن کے سامنے اور اوباما کے سامنے جا کے ڈانٹ کھا کے آنے والے آج کیسے بات کر سکتے ہیں. عمران خان کی جو پالیسی تھی 20 سال پہلے آج وہ ثابت ہوئی، اور پاکستان کو پہلی دفعہ لگا کہ کوئی لیڈر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے والا ہے. انہوں نے تو اس بات کا پتنگڑ بنانا تھا. عمران خان نہیں آئے. عمران خان نے جو کیا، جا کے پوچھیں روبینہ صاحبہ اپنے حلقے سے لوگوں کو، لوگ یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ پاکستان میں کوئی غیرت والا لیڈر بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات نہیں کرتا، تو آپ کو سلام کرنا چاہیے کہ کسی بندے نے سٹینڈ لیا. لیٹس گو. اگر آپ یہ آپ کا میں نے قبول کیا، چلیں آپ دونوں تو قریب ہیں، میرا خیال صداقت صاحب آپ کو روبینہ صاحبہ کو چلے جانا چاہیے مل کر حلقے میں. آپ چلیں، آپ جا کے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں اور آپ بتائیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اینی ویئر اینی ٹائم. آپ چلیں میرے ساتھ. اور خیبر پختونخوا میں ہم نے 2/3 میجورٹی دیا، پنجاب میں آ جائیں. اچھا صداقت صاحب ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے پالیسی دی، لیکن میں افغان پالیسی پہ عائشہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط سٹینس اگر کسی نے لیا ہے تو عمران خان نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی لیا تھا. آپ تب بھی آپ کا کمزور سٹینس تھا. صداقت صاحب پھر چیلنج لے لیا ہے، ٹھیک ہے آپ نے سٹینڈ لے لیا آپ کے لیڈر نے. روبینہ صاحبہ کا چیلنج لے رہے ہیں اس بات پہ کہ کیا، دیکھیں میں کیا بات کر رہا ہوں، باقی بھی آپ کر لیں، لیکن اس بات پہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. 340 ڈرون حملے کے پی میں تسلیم کر لی بات. اگلی بات سنیے نا، جو روبینہ صاحبہ چیلنج دے رہی ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں عوام میں مقبولیت کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ چلیں پھر ساتھ چلتے ہیں حلقے میں، آپ ڈیسائیڈ کر لیں کے پی میں جانا ہے پنجاب میں جانا ہے. ہم جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا 2/3 میجورٹی ہے. اگلی دفعہ تو بالکل میرے خیال ہم آپ کو زیرو پہ آؤٹ کریں گے. آپ نے اب بات سے پھر رہے ہیں، چلیں آپ مجھے اپنے حلقے میں بلائیں. کہاں چلنا ہے پھر، پہلے کے پی میں جانا ہے پنجاب میں صداقت صاحب؟ آپ میرے حلقے میں آ جائیں. آپ میرے حلقے میں آ جائیں، اسلام آباد سے 10 منٹ کے بعد آپ اپنے حلقے میں آپ کے حلقے میں آ جاتا ہوں. چلیں جی روبینہ صاحبہ کے حلقے میں پھر پہلے چلتے ہیں. صداقت صاحب کمٹ کر لیں، آپ صداقت صاحب کمٹ کر لیں، ہم کیمرہ لے آئیں گے، آپ روبینہ صاحبہ کے حلقے میں ساتھ چل رہے ہیں. عائشہ آپ چلیں میرے ساتھ، چلیں ٹھیک ہے. ایک ایشو پہ بات ہوگی، کیا عمران خان کا موقف دلیرانہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہ تو یہ حکومتی پالیسیز پر بات کرتے ہیں، حکومتی پالیسیز پر بات کریں گے. لیکن دیکھیں نا اس وقت ہم افغان پالیسی پہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم وزیر گئے ہوئے ہیں کشمیر والے، وہاں انہوں نے کہا کہ جب تک میں کشمیر بناؤں افغان پالیسی پہ پاکستان کے 14 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ذرا نکل کے دکھائے لوگوں کے سامنے. چلیں آ رہے ہیں صداقت صاحب کہہ رہے ہیں بات نا. اب آپ لوڈ شیڈنگ پہ آگے. میں افغان پالیسی پہ جو عمران خان کا موقف ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے اتنا دلیرانہ اچھا صداقت صاحب چھوٹا سا سوال لیں. صداقت صاحب اگر حکومت کی وضاحت ٹھیک ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ کو یہاں تک لے تو کتنی افسوسناک بات کہوں یا دنیا کو جو پیغام جائے خطرناک بات کہ ہم قومی سلامتی پر بات کر رہے ہیں، قومی سلامتی پر ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر وزیر اعظم نہیں. مطلب ہے کہ ہم ابھی تک پارلیمان میں تو رو رہے تھے کہ حکومت اپوزیشن لیڈر کو نہیں سنتی اور اپوزیشن لیڈر حکومت کو نہیں سنتا بیٹھ کے، یعنی کہ قائد ایوان کو. اتنے امپورٹنٹ معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ میں جہاں آپ نظر نہیں آئیں گے کہ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیسے دکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، وہاں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں. دنیا نے کیا سوچا ہوگا اس معاملے پر؟ کون اونرشپ لے گا اس پورے معاملے کی؟ مشاورتی اب جواب سن لیں نا عائشہ، جواب سن لیں. یہ کوئی مشاورتی صاحب کوئی جواب نہیں آپ کے پاس. مجھے بات تو کرنے دیں نا، مجھے بات تو کرنے دیں.
کوئی مشاورتی اجلاس نہیں تھا. وزیر اعظم کو روز بریفنگ ملتی ہے اس پہ. وزیر اعظم نے اسٹریٹجی بنائی ہے. وزیر اعظم نے اپنے اداروں کو کہا کہ اپوزیشن کو جو ان کے سوال ہیں ان کے جواب دیں کہ جب وڈرال ہوگا تو پاکستان پہ جو فال آؤٹ آئے گا پاکستان اس کے لیے کتنا تیار ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے. اس میں کوئی مشاورت والی تو بات ہی نہیں تھی. پھر اس میں اگر ایک یونٹی کا میسج جانے کے لیے اگر اپوزیشن لیڈر یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم وہاں نہ ہو تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں تو یہ یونٹی کا میسج چلا گیا. یہ یونٹی کا میسج چلا گیا. ویری گڈ. چلا گیا. بالکل ہے. وزیر اعظم نے سٹینس لیا, اداروں نے بریف کیا اور اپوزیشن نے ویلکم کر دیا. ختم. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, وزیر اعظم نے 2 ٹوک پالیسی دی ہے, اس کی تو کم از کم آپ لوگ حمایت کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, نہ مزید حصہ بنیں گے. آپ کے دور میں بھی ویسے ڈرون اٹیک نہیں رک سکے تھے, بٹ اب وزیر اعظم صاحب اسٹرانگ سٹینڈ کے ساتھ موجود ہیں جو ماضی میں نہیں ہوا. یہ تو آپ مانیں گے؟ تمام حد ادب کے ساتھ میں آپ سے بھی تصدیق چاہوں گا, عباسی صاحب سے بھی اور روبینہ خالد سے بھی. تقریر ایک اور چیز ہوتی ہے, پالیسی ایک اور چیز ہوتی ہے, اور پالیسی ادارے نہیں پارلیمنٹ بنایا کرتے ہیں. میرے بھائی نے کہا ہمارے ادارے پالیسی بنا رہے ہیں, تو پھر پارلیمنٹ کو آپ گھر بھیج دیں. کیا بول رہے ہیں تقریر کیا تھی یہ بھی تو سن لیں نا. انہوں نے یہی تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا پالیسی ادارے بنا رہے ہیں. نہیں آپ تو نہ کہنا کہ پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. الیکٹڈ جماعتیں جو وہاں بیٹھتی ہیں ان کو یہ سوچنا بھی کہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں. ان کو سمجھائے انگریزی میں میں نے کیا کہا. وزیر اعظم نے پالیسی ویژن پارلیمان میں دے دیا. مجھے بھائی ویژن دے دیا نا. صداقت صاحب پھر مشاورت سے ہوتی نا, پارلیمان میں بھی پالیسی بنے تو مشاورت نہیں ہوئی نا, آپ نے تو رائے دے دی. نہال صاحب آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا وزیر اعظم نے پالیسی بنانا. نواز شریف وزیر اعظم نے ڈائریکشن دے دی نا, بس ڈائریکشن دے دی کہ نو مور, کوئی اڈے نہیں دے رہے. صداقت صاحب سن لینا نہال صاحب کو پہلے, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی نہال صاحب. کل انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کو کیا ہم جیل بھیج دیں. آپ اپنے مہمانوں کے بارے میں ایسی رائے دیتے ہیں, پلیز اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کیا کریں. نواز شریف جو تقریر کرتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا اور اس کے خوبصورت نتائج نکلتے تھے. نواز شریف نے اگر امریکہ, برطانیہ اور ویسٹ کے تمام ڈالرز, تمام دھمکیوں کو رد کر کے پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرتے ہیں, نیوکلیر پاور بناتے ہیں, میزائل پاور بناتے ہیں, پاکستان کی دفاعی بجٹ کو مضبوط کرتے ہیں, پاکستان سے خاتمہ کرتے ہیں دہشت گردی کا, تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بناتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. تقریر بہت اچھا کرتے ہیں بھائی, تقریر اچھا کرتے ہیں, پالیسی تو نہیں بناتے نا. آپ پوری دنیا میں آپ جگہسائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کتنا نااہل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی پہ اس کو بیٹھنا ہے. مجھے ایسی یاد آ رہا ہے جیسے روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. تو یہ نیرو کیا بانسری بجا رہا ہے؟ نواز شریف کو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاغی کے میدان میں کھڑے تھے, نواز شریف کو دیکھا تھا ڈیموں پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ سیاچین پہ اگر ہمارے فوجی برف کے سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو نواز شریف وہاں پہنچتا تھا, ایک ایک گھر, ایک ایک قریہ, ایک ایک کونے میں جاتا تھا. لوگوں کے انصاف کے لیے وہ موٹر وے سے لے کے نوجوان ہو یا کھیت ہو, یہ کہتے جی ہم میٹنگ میں نہیں جائیں گے. تو یہ لیڈرشپ کی اہلیت سے نااہل ہیں. سر ایک تو آپ کے مطالبے پر نہیں آئے ہیں, ایک تو سمجھ نہیں آ رہی, وہ آپ کے مطالبے پر نہیں آئے, آپ کے کمفرٹ زون پہ نہیں آئے. ان سے پوچھیں پالیسی پارلیمنٹ بناتی ہے یا ادارے بناتے ہیں؟ جی بتا دیں صداقت صاحب. پولیس بنائے گی کیا؟ پالیسی ایک بات ہے, خدا رہا میری ریکویسٹ ہے, ون بائی ون کر لیتے ہیں, ون بائی ون کر لیتے ہیں. اب مجھے جواب دیں. جی ایک اب انہیں چپ کرائیں. عائشہ خدا ایک ہی دفعہ صداقت صاحب آپ کمنٹ کر لیجیے گا. روبینہ صاحبہ بھی آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں, آپ دونوں کو اکٹھا جواب دے دیں. جی روبینہ صاحبہ. خدا رہا جب عمران خان کا ذکر ہو رہا ہو تو نواز شریف کا ذکر نہ کیا کریں. وہ کہاں جاتے ہیں, ان کو تو عدالتیں بلاتی ہیں, وہ بہت سن لینا روبینہ صاحبہ کی بات لے لیں. پارلیمنٹ کی مشاورت سے پالیسی بنتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. جب تک پارلیمنٹ کی ان پٹ نہیں ہوگی کوئی پالیسی جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, یہ بات تو فائنل ہو گئی. لیکن ہاں البتہ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں, یہ تو چھوڑ دیں, یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ اس میں نہیں گئے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں. اس سے پہلے بھی وہ بہت ضروری جو
بالکل جی بی کے انتخاب سے پہلے بھی میٹنگ میں نہیں گئے تھے. لیکن یہ پہلے وزیر اعظم ہیں, ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کی بات کی ہے. یہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر یہ مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں بارڈر والے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کرنے کو تیار ہیں. ہاں, یہ کریڈٹ اگر یہ لیتے ہیں تو یہ کریڈٹ یہ لے سکتے ہیں. وہ ایٹم بم جس کو بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں, بھٹو شہید کی جو قربانی ہے, بھٹو شہید کے بعد بی بی شہید کی جو قربانی ہے اس ملک کے لیے اور اس ایٹم بم کی سیفٹی کے لیے, یہ جو پاور ہم نے بنایا ہے اپنے ملک کے لیے, اس کو اگر سبوٹاج کرنے کی بات کی جائے گی تو ہم سب جو ہے اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, صداقت صاحب رسپونڈ کیجئے گا تو پھر یہ بھی عوام اس پہ بھی کوئی رد عمل دے رہی ہے وزیر اعظم کے اس بیان پہ, پالیسی پہ. جی دو باتیں ہیں. ایک تو وزیر اعظم یہ اپنی بات کر رہی ہیں, ان کے دور میں نے کہا 341 دفعہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی. وہ ایٹم بم بھی آپ کے پاس تھا اور وہ آپ کے پاس ایٹم بم لیڈر بھی تھے, لیکن ہوا کچھ نہیں. ہماری بےزتی ہوتی رہی اور ہماری انسلٹ ہوتی رہی, اور آپ کے دور میں امریکہ والے آ کے اسامہ بن لادن کو یہاں مار جاتے ہیں اور آپ ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں. وزیر اعظم نے آپ کو آئینہ دکھایا تھا اور لیکن وہ بات کرنے والی تھی نہیں جو آپ نے کی. دوسری طرف یہ کہ عمران خان کا مقابلہ خدا رہا نواز سے. اب ذرا سن لیں نا, اب ذرا سن لیں, میں نے آپ کو موقع دیا, میں آپ کو موقع اسامہ بن لادن کو جی ذرا مجھے موقع دینا, پھر اپنی باری پہ بولیے گا. اب نہال صاحب سے درخواست ہے کہ یار آپ شہباز شریف کی بات کر لیں, آپ مریم کی بات کر لیں, آپ اپنے پورے ٹبر کی بات کر لیں, حمزہ کی, حسن حسین کی, سب کی بات کر لیں. چلے حسن حسین کی بھی نہیں. یہ جو یہاں سے بھاگ گیا ہے ایک بندہ, عدالتیں اس کو بلاتی ہیں, وہ بھگوڑا ہے, وہ عدالتیں بلاتی ہیں, وہ اشتہاری ہے, وہ مفرور ہے, وہ مفرور ہے بھائی. اس کو کدھر آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں؟ عدالتیں بلاتی ہیں, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, ووٹ کی بات کرتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ بلاتے ہیں, وہ چھپتے پھر رہے ہیں, جھوٹ بول کے وہ گئے ہیں, بیماری کا بہانہ بنا کے گئے ہیں. تو ان کی بات نہ کریں. ان کی جو جرت ہے, ہمیں پتہ ہے جب وہ اوباما کے سامنے بیٹھ کے ڈانٹ کھا کے اور ڈو مور کے وہاں کھڑے ہو کہتے تھے کہ ہاں وی ہیو ٹو, ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے, وہاں وہ مان کے آتے تھے. پہلی دفعہ کوئی جرت والا لیڈر ہے جو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے اور کرے نا پاکستان میں کوئی ڈرون حملہ. یہ لیڈر کی اہمیت اور قوم کی اہمیت. ٹھیک ہے, یہ اب آپ نے ان کے خاندان کی بات کر دی ہے تو میں نہال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ملائیں. سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ آپ اپنی تقریریں کر لیں. آپ نے اس قوم کو بیکاری بنا دیا تھا. پہلی دفعہ قوم قدموں پہ کھڑی ہوئی ہے عمران خان کی قیادت میں. نہال صاحب ایک تو اس کو کامنٹ کیجئے گا, دوسرا نون لیگ نے بھی لائن کھینچ دی ہے کہ جہاں شہباز ہوں گے وہاں مریم نہیں ہوگی. بہت مزاحیہ باتیں کر رہے ہیں, قوم کو بیکاری. یہ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ, چلیں گے حلقے میں آپ کے. صداقت صاحب آ رہے ہیں آپ کے حلقے میں. روبینہ صاحبہ آپ نے ان کی میزبانی کرنی اپنے حلقے میں لوگوں کے پاس. نہال صاحب غیرت کو فیل کریں, آپ کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں آگے پیچھے. ابھی تو شہباز گل کا بیان رہتا ہے اس پہ. نہال صاحب یہ فرمائیے گا, نون لیگ نے خود کہہ دیا جہاں شہباز ہوں گے وہاں مریم نہیں, جہاں مریم ہوں گی وہاں شہباز نہیں. ابھی کہا جی اب سوات جلسے میں مریم نہیں جائیں گی, وہ جو تمام پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت اور تقریریں کرتی رہی وہاں شہباز شریف جائیں گے. یہ وہ بات تو پھر ٹھیک ہے, نون اور شین اکٹھے نہیں چل سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے ایک سٹیج پہ. عائشہ دیکھیں بہت ادب کے ساتھ, حسن حسین اور مریم کا نام تو تا قیامت رہے گا. یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا حسن حسین کے ذکر کو یا مریم کے ذکر کو. ٹھیک ہے, ایک پاک باز پاک دامن کا نام ہے. ٹھیک, اور حسن حسین کے نام سے ہی آتا ہے قربانی. صداقت بھائی کو یہ بات قبول کرنا چاہیے. اب جہاں تک رہ گیا نون اور شین کا, تو شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور وہ نون لیگ کے صدر ہیں. یہ بہت کبھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پارٹی کی, یہ ہمارے پارٹی کا جلسہ نہیں ہے, پی ڈی ایم میں ایک نمائندہ خطاب کرتا ہے, زیادہ 2-3 کرتے ہیں, ہمارے اور بھی لوگ ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا الگ الگ کوئی بیانیہ ہے. بات ساری ہے کہ جہاں مریم جاری ہے, ہمیں پورے پاکستان کے کینوس کو کور کرنا ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ شہباز صاحب جاتے ہیں, کچھ جگہ پہ مریم جاتی ہے, کچھ جگہ پہ حمزہ جاتے ہیں, کچھ جگہ پہ احسن اقبال, کچھ جگہ پہ ہم جیسے کارکن جاتے ہیں, کچھ جگہ پہ شاہد خاقان جاتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہے جو بیچارے گھبرا گئے ہیں. نہال صاحب یہ رپورٹ ہوتا رہا میڈیا میں کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو روکا ہے کہ وہ نہ شرکت کریں, شہباز صاحب شرکت کریں گے. تو میرا تو سوال یہ کہ جب تمام پی ڈی ایم جلسوں میں وہ شرکت, اچھا ایسا نہیں ہے, روکا نہیں گیا. یہ ہماری انٹرنل پارٹی مریم, شہباز صاحب نے طے کیا ہے, یہ شہباز صاحب نے بطور صدر طے کیا ہے کہ مریم نہیں جائے گی, وہ جائیں گے اس جلسے میں.
वो कर सकते हैं, वो पार्टी सदर किया है, उनको नहीं इख्तियार किया है। हासिल है, मगर उन्होंने नहीं, कोई नहीं किया। मगर वो जाएंगी कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में, आप कहेंगे मैं आपको उनको शेड्यूल भेज दूंगा। जी सर, शेड्यूल है, शेड्यूल आ चुका है, रिपोर्ट हो चुका है। अब एक साथ जलसे में क्यों नहीं हो सकते? इतना हंसाते हैं मुझे, इतना हंसाते हैं। इनके लीडर की तकरीर सिर्फ यू टर्न पे होता है, खुदकशी के सर पहले अपनी लीडरशिप का तो बता दें। कश्मीर अब मरियम जाएंगे और शहबाज साहब नहीं जाएंगे। होता है निहाल साहब, अब कश्मीर मरियम जाएगी और शहबाज साहब नहीं जाएंगे, शहबाज साहब जाएंगे, मरियम नहीं जाएगी। हमारे पार्टी का बन ऐसा रहा है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। नंबर अवाम की नुमाइंदा जमात है, लीडरशिप की पॉपुलैरिटी होती है अवाम में, तभी ये सवाल आपसे रख रहे हैं। नहीं, सब साथ जाएंगे, अलग अलग भी जाएंगे, साथ भी जाएंगे। एक वक्त में ये मुमकिन नहीं होता कि हर आदमी हर जगह पे जा सके। मगर मैं सदाकत भाई की खिदमत में अर्ज करूं, ये जो अमेरिका गया था ना, डट गया है। उस डट गया में क्या हुआ, कश्मीर हमसे निकल गया। उस डट गया में क्या हुआ कि अमेरिका को पता चल गया जब इनके खिलाफ वहां मुजाहरे हुए। इस डट गया में क्या हुआ कि इसने पाकिस्तान के हर मौसिन, हर कायल, हर किसी पे उंगली किया। इन्होंने सिर्फ अमेरिका में नहीं, हिंदुस्तान में भी करण थाबर के प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहा, पाकिस्तान के लोगों को बुरा भला कहा। ये जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। बस निहाल साहब, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका का जिक्र हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका है और हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल साहब नारे लगा रहे हैं कि वो सीवी लेकर रवाना हो रहे हैं कि मैं हूं ना। हकीकत क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर रुबीना साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी, मगर शहबाज गिल साहब बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका पर राय क्या रखते हैं, ये सुन लीजिएगा। एक बच्चा जो अभी खेल कूद रहा था, अचानक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्ची निकली और उस पर्ची के अंदर से एक पर्ची चेयरमैन निकला। अब पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना सीवी दे लिया, वही सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए, जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं हूं ना, अब मुझे लाइए, हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट। जी सेनेटर रुबीना साहिबा, क्या बिलावल भुट्टो वाकई कोई सीवी लेकर अमेरिका जा रहे हैं और ये पैगाम कि मैं हूं ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस शख्स की आपने मुझे ऑडियो क्लिप सुनाया, इनकी बात को तो मैं जवाब देना भी तौहीन समझती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या जब उसकी पैदाइश के वक्त वो पैदा होती ही 30-40 साल का होता है। उन्होंने जिस तरह मैंने देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिस तरीके से इस बात को वो उनकी उम्र के हवाले से, तो नेचुरली बच्चा पैदा होगा तो बड़ा होगा ना। ये बच्चा होना कब से जुर्म हो गया कि जब उसकी छोटी उम्र को आप बार बार गिनते हैं कि वो जब पैदा हुआ था, तो नेचुरली पैदा होते हैं लोग और फिर बड़े मनसब पे पहुंचते हैं। दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने निजी दौरे पे अमेरिका जा रहे हैं और अक्सर बेशतर वो जाते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि अमेरिका जाके किस तरीके से, किस तरह इन्फ्लुएंस को किसी को कर सकता है कि वो जो है किसी और को, या इमरान खान साहब पहले सीवी लेकर गए होंगे और तो इस पोजीशन में बैठे हुए, तो फिर हम कहेंगे कि हम भी सीवी लेके चले जाते हैं। ये इनकी इतनी फजूल और बेहुदा किस्म की बातें होती हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। ये नहीं रुबीना साहिबा, ये बात इस हिसाब से बहुत खतरनाक है कि ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान के वजीर आजम का फैसला वाशिंगटन में होता है। देखिए, हाँ, ये तो मैं आपको कह रही हूँ। तो इन कमअकल लोगों से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि इस किस्म के कमअकल, कमफहम, नालायक लोग जो हैं हम पे मुसल्लत किए गए हैं, कि जिनको इतनी भी समझ बूझ नहीं है कि हुकूमती ओहदों के ऊपर हुकूमती स्पोक्स पर्सन होकर आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इनकी जो सोच है, इनकी जो घटिया जहनियत है, उसके मुताबिक ये इस तरह की बातें, लेकिन जिस हैसियत में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए जो है एक पैगाम भेज रहे हैं कि जी हम तो अमेरिका की बातों के मुताबिक चलते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि इस बात को आप लोग ना डिस्कस करें प्रोग्रामों में, ना इस पे बात करें, क्योंकि अगर एक बंदा पागल हो जाए तो उसके साथ सारी दुनिया पागल नहीं हो जाती। उसके साथ मुशीर है, अपने खुसूसी हैं वजीर आजम के, वो सदाकत साहब मुशीर हैं, वो अपना उनका ज़हनी और मुआयना कराया जाए।
کسی اچھے جو ذہن اور دماغ کے ڈاکٹر. صداقت صاحب، یہ جو شہباز گل صاحب نے بیان دیا ہے کہ اور پھر یہ کہنا یا اس سے یہ بات نکلے اور سامنے آئے اس طرح سے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ وہاں ہوتا ہے؟ جو روبینہ صاحبہ کامنٹ کر رہی ہیں، کیا سوچ سمجھ کر بیان یا ہمیں کیا سٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ کوئی آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں مشیروں اور معاونین کی، سپوکس پرسنز کی. عائشہ، دو پہلو ہیں اس بیان کے. ایک تو بلاول صاحب کی عمر کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں ڈسکس کرنی. تو یہ پاکستان کا سیاسی نظام ہے، کسی خاندان کی کوئی ایک کمپنی نہیں ہے جس میں نہیں. مگر عمر کو کرٹیسائز کرنا، صداقت صاحب، عمر کو کرٹیسائز کرنا کیا کوئی کمپلیکس ہے کہ کوئی ینگ لیڈر ہے، ایک ینگ لیڈر اور چیئرمین کے طور پر وہاں موجود ہے؟ اگر جواب تو دینے دینا روبینہ صاحبہ، روبینہ صاحبہ جواب تو دینے دیں. اچھا چلیں، آپ روبینہ صاحبہ کا سوال لے لینا. بنا دوں کہ آپ جو بھی چھوٹے تھے آپ یہ کوئی بات ہے؟ چلیں جب جواب لے لیتے صداقت. اگر اب مجھے اس کا میری منطق مجھے دینے دیں. اگر اس میں لاجک نہ آئے تو سننے والے فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ مریم ہو یا بلاول ہوں، وہ ان کی سیاسی تجربہ ان کا 5-5 سال کا ہے اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا تجربہ 40-40 سال کا ہے. تو کیا آپ کی پارٹی میں یہی میرٹ ہے کہ ایک جوان لڑکا، چلے بچہ نہیں کہتے، ایک جوان لڑکا جو ہے وہ 50-50 سال کے پولیٹیکل ایکسپیرینس لوگوں کو کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے؟ یہ جمہوریت کی نفی ہے اور یہ موروثیت ہے جو ایک خاندانی کمپنی تو ہو سکتی ہے، ایسی پارٹی عوامی پارٹی نہیں ہو سکتی. لہذا یہ ہماری تنقید بالکل جائز ہے کہ ایک پرچی نکلی، ایک وصیت نکلی، اس پہ وہ پارٹی کا چیئرمین بن گیا. یہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے، یہ تو موقف ہے. دوسری بات یہ صداقت صاحب، فیصلہ اس بات کا عوام نے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر فیصلہ عوام کرے گی، وہ کسی کو بھی الیکٹ کرے. عوام نے کیا ہے نا فیصلہ. عوام جب تو وہ بطور ایم این اے قومی اسمبلی میں بیٹھے آپ ان کی عمر کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جی فرمائیے. میری بات تو سن لیں، مجھے جواب دینے دینا. آپ نے سوال کیا عائشہ، جب محترمہ بینظیر بھٹو تھیں تو یہ پارٹی خیبر سے لے کے کراچی تک پارٹی تھی. اب اس طرح کے فیصلوں نے یہ پارٹی صرف سندھ کی رورل پارٹی بنا دی ہے. پنجاب سے ختم، کے پی سے ختم، سندھ اربن سے ختم. صرف یہی ہے نا. عوام نے تو فیصلہ دے دیا. بلاول صاحب کو بطور ایم این اے ہم مانتے ہیں، لیکن ایک پارٹی کا چیئرمین، ایک نوجوان لڑکا جس کو تجربہ ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں، اس نے کوئی کام نہیں کیا، ایک دم سے ایک بڑے گھر میں پیدا ہوا اور وہ جناب چیئرمین بن گیا پارٹی کا. تو یہ ہمارا تنقید تو ہے. اب دوسری بات جی لیتے ہیں. جی مجھے دوسری بات کا جواب دینے دیں. دوسری بات کا روبینہ صاحبہ، صداقت صاحب کو مکمل کر لینے دیں. وہ امریکہ والی بات تو سن لیں، اور میں اپنی بات تو کر لوں. بھٹو صاحب کو چھوڑیں فی الحال. او سن لیں ذرا، سن لینا. عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات تو کرنے دیں مجھے. ویلڈ پوائنٹ روبینہ صاحبہ، میں بھی اسی پوائنٹ پر آتی. ویلڈ پوائنٹ صداقت صاحب کو مکمل کر لینے دیں. صداقت صاحب آپ مکمل کیجئے. مجھے میری بات. دوسری بات، پاکستان نے یہ تو تھے نا جو ڈرون حملے کرواتے تھے اور وہاں جا کے کہتے تھے آپ ڈرون حملے، یہ پیپلز پارٹی کی بات کرو، ڈرون حملے کری جائیں اور ہم مذمتیں کری جائیں گے، اور وہ اپنی پالیسی میں امریکہ میں. سر میرا سوال شہباز گل کی بات پہ تھا کہ بلاول بھٹو سی وی لے کے جا رہے ہیں اور ایک یہ تھا. ہاں جی آ جائیں. مجھے بولنے دیں نا، میں جواب دے رہا ہوں. میں ادھر آج کے دور میں جب پاکستان نے ایک اپنا پالیسی پہ یو ٹرن لیا، ہم نے کہا ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بنتے. ہم وزیر اعظم نے کہا نو مور، ایبسولوٹلی ناٹ. ہم آپ کو اڈے نہیں دے رہے، ہم آپ کو افغانستان پہ اٹیک کرنے کے لیے اپنی جگہ نہیں دے رہے، ہم آپ کا اتحادی نہیں بن رہے. اس وقت میں اگر بلاول صاحب امریکہ میں جا کے پھریں گے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ہوں گے تو لوگوں کی باتیں تو ہیں. خطرے والی بات تو ہے کہ ہم ادھر ان کے سامنے کھڑا ہو رہی ہے قوم، اور ہماری قوم کا ایک جو سو کالڈ لیڈر ہے وہ جا کے وہاں جا کے امریکہ میں پھر رہا ہے. تو اس پہ باتیں تو چلتی ہیں. جب ان کو بڑا اعتراض تھا زلفی بخاری کے اسرائیل پہ جانے پہ، تو یہ تو پورا اعتراض بنتا ہے. ایک پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہے جس کا لیڈر جا کے امریکہ میں وہ جی مکمل کر سیاسی بیانات نہیں ہیں ان کا. اس ٹائم پہ امریکہ جانا بہت بڑا کوسچن مارک کرتا ہے. ان کی پہلے بھی پالیسی پرو امریکن ہے، ان کی پہلے بھی پالیسی ڈرون کرانے کی ہے، ان کی پہلے بھی پالیسی. اور یہ صحیح پیغام دیا کہ آپ کے وزیر اعظم وہاں پہ بنتے ہیں واشنگٹن میں، جو بھی آپ نے دیا. میں نہال صاحب کو شامل کر لوں. یہ دیکھیں نا، امریکہ کے پاس جا کے ایک ٹریڈیشنل انفلوئنس تو ہے. یہ جا کے یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
کہ دیکھیں جی عمران خان تو ایک طالبان خان ہے، ہم ہیں نا جی سر یہ تو پھر آپ کے اپنی جگہ پہ کمپلیکسز لگ رہے ہیں. میں یہ جو نہال صاحب میں اس سوال کو آپ کے سامنے اور طرح سے فریز کرنا چاہوں گی. جو بات آج شہباز گل صاحب نے کہی، اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں، کوئی 3 دہائیاں یا کچھ زائد، جب بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی، آپ کے بھی علم ہے کہ کیا عمر تھی ان کی اس وقت پر، ینگ پرائم منسٹر تھی، خاتون ہوتے ہوئے اس وقت کی سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا بہت سے معاملات کو لے کر. آج پی ٹی آئی وہی سیاست بھٹو کے ساتھ کر رہی ہے. کیوں ہمارے سیاستدان، کیوں پارلیمنٹیرینز میچور نہیں ہو پائے اتنے عرصے بعد؟ کچھ سیکھا نہیں. موروثیت ہے نا، موروثیت کا جواب دیں. مریم اور بلاول موروثیت کی روبینہ صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے سر. 19ویں صدی کی سیاست تھی. جی نہال سیاست نہیں ہے یہ. عائشہ یہ موروثیت کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے. سر روبینہ صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی، وہ واپس آئیں گے تو جواب لیں گے. اب یہ صرف آپ بتائیں مجھے کہ شہباز گل صاحب امریکہ سے نوکری کرنے یہاں پہ آتے ہیں، معید یوسف صاحب یہاں پہ امریکہ سے نوکری کرنے آتے ہیں، اور یہ جب شہباز گل صاحب بچے تھے یا معید یوسف صاحب تو امریکہ کیا ایجنٹ بننے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے امریکہ وہاں پہ؟ اور وہاں سے پاکستان کس لیے آئے ہیں یہ لوگ؟ امریکہ میں بے روزگار ہو گئے تو پاکستان میں آ کے نوکری ڈھونڈ لی. آپ اسی طرح سے قومی لیڈر کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے قوم کی بھی توہین کرتے ہیں، ملک کی بھی توہین کرتے ہیں، اپنا ہی مذاق اڑاتے ہیں. نہال صاحب اور کوئی سی وی وغیرہ لے کے تو بلاول بھٹو نہیں گیا، کیونکہ نون لیگ کے اندر تو کوئی ایسا کنسرن موجود نہیں. یہ جو موروثیت کا جواب دیں. اچھا ان کو موروثیت کا بھی جواب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ معید فاروقی صاحب اور شہباز گل صاحب امریکہ سے آ کے یا کیا نوکری ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم حق بھی ہیں. لیٹسٹ بیان ان کا جو آیا وہ کہہ رہے ہیں ڈیول نیشنلز ہونے چاہیے، ڈیول نیشنلز کو رسپانسبلٹیز دیں. سوال کرنے دیں. ان سے پوچھیں کہ پنجاب میں اگر اپوزیشن لیڈر مرکز میں بننا ہے تو شہباز شریف نے بننا ہے، اور پنجاب میں حمزہ بننا ہے. کیا اور کوئی نون لیگ میں قداور شخصیت سارے ختم ہو گئے؟ نہال صاحب سوال تو بنتا ہے ویسے نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں آپ کے پاس، جس کے وجہ سے وہ قائد حزب اختلاف بن سکتے. تو آپ کے خیال میں پورے پنجاب میں حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی اسپائی کا ایم پی اے نہیں ہے نون لیگ کے پاس جو وہاں سے اپوزیشن لیڈر بن سکے یا کل کو وزیر اعلیٰ بن سکے؟ وہ کوالٹی ہے. حمزہ کے علاوہ نون لیگ میں کسی میں کوالٹی نہیں ہے کیا؟ دوسرے کے پاس ہوگا بن جائے گا. دیکھیے اس صورت میں بنے گا جب شریف خاندان کا بندہ نااہل ہو جائے گا. نہال صاحب اس صورت میں بنے گا، عباسی صاحب بنے جب نون لیگ خود نااہل ہو جائے گی، لیڈر وہاں سے نااہل ہوگا. نہیں آپ دیکھیں غلام حیدر وائن صاحب نہیں تھے کیا؟ غلام حیدر وائن صاحب نہیں تھے؟ بالکل تھے. دیکھیے اگر آپ کے پاس پوری دنیا میں ایک رواج ہے جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے. آج بھی یہ ساری نون لیگ کے لیے سوال ہے کہ حمزہ شہباز سے بہتر کوئی ایم پی اے نون لیگ کے پاس پنجاب میں نہیں ہے. چلیں شہباز شریف کو تو مان لیتے ہیں، چلو جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں. شمار ہو گئے مگر کنسنسس لوگوں کا متفقہ رائے جو ہے وہ حمزہ گھر سے باہر آپ جان نہیں سکتے. نواز شریف جائے تو مریم، شہباز جائے تو حمزہ. مگر ان ساروں نے مل کے حمزہ کو منتخب کیا. کیا آپ کے پارٹی میں عمران خان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تھا؟ زیادہ جب عمران خان بنے تو ان سے زیادہ سینئر خان لوگ تھے. حامد خان صاحب، عمران خان نے پارٹی بنائی، عمران خان کا ویژن ہے. باقی سارے ان کے نیچے پارٹی کے وہ پارٹی کے بانی ہیں. آج بھی شاہ محمود قریشی جو ہے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، مگر پارٹی ان پہ متفق نہیں ہے. ہوتے رہے. پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ قریشی صاحب امیدوار ہے وزیر اعظم کے، نون لیگ کو بھی لگتا ہے. صداقت صاحب آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو یہی لگتا ہے. دیکھیں مجھے پہلے یہ بات کا جواب دیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی مان لینا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی. صداقت عباسی کو وزیر کیوں نہیں بنایا؟ روبینہ صاحبہ واپس سے ان کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. روبینہ صاحبہ ایک تو وہ جو صداقت عباسی ان دونوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو جو صداقت صاحب نے سوال اٹھایا تھا وہ جواب دے رہے تھے. صداقت صاحب موروثیت پر بات کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو کی جو اس کے اوپر بات کر رہے تھے موروثیت پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی اور اس پہ نہال بھی جواب دے رہے ہیں. اس قسم کے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آرگیومنٹ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی، آپ کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ اس قسم کے جو ہے نا ایرریلیونٹ قسم جواب دیں. یہ میرا سوال ہے، دلیلیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان کے وہ واحد نوجوان لیڈر ہیں جن کو عبور حاصل ہے ہر ایک سبجیکٹ کے اوپر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ ہیں، جس طریقے سے اعتزاز ہے، عقل اور شعور خورشید شاہ وہ عمر کے ساتھ نوید قمر نہیں ہوتا. اگر عقل اور شعور کنیکٹڈ ہوتا تو جو عقل اور شعور آپ کا دونوں ایک گھر سے باہر میں نام نہیں لوں گی. اگلا چیئرمین پی ٹی آئی کا صداقت عباسی. سر ان سے اوپر نام بہت ہیں.
अगर उम्र से अगला वफाकी वजीर भी, वजीर आजम भी और पार्टी चेयरमैन सदाकत अब्बासी। सदाकत साहब आमीन कहिए वहां से। बीना साहिबा, इस बात को डिफेंड करना कि शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर मरकज के और हमजा जो है वो पंजाब के, इसको आप डिफेंड करते रहे, आर्ग्यूमेंट देते रहे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आपको वजीर कब बनाया जाएगा? बड़ा अहम सवाल है और ये हमारे पार्लियामेंटेरियन की भी सोचने की बात है कि हमारी वज़ीर आज़म को ये ना पता हो कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर भी नहीं मिलते, आप क्या अकल और शऊर की बात कर रहे हैं उमर के साथ? चलें जी, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करूंगी आज वक्त निकालने के लिए। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए।